محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے کافروں پر سخت تھے اور آپس میں مہربان تھے. آپ انہیں دیکھیں گے رکوع اور سجدے کی حالت میں اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ، اس کا پہلا حصہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اور اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے. آج آپ کی خدمت میں اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی آپس کے اندر محبتیں اور ان کے تعلقات کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا. وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کے منکر ہیں. اور اگر اہل بیت کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے. ہمارے ہاں یہ عجیب ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو صحابہ کرام کے فضائل اور ان کی عظمت کو بیان کرتے رہتے ہیں اور صحابہ کرام کا اپنے آپ کو سپاہی کہلاتے ہیں، اور کچھ لوگ صحابہ کرام سے ہٹ کر اہل بیت کی شان، اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ تصور دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں. تو اس طرح ہمارے ہاں یہ فرق دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو تقسیم کر دیا ہے. لیکن مومن اور مسلمان کا کردار یہی ہونا چاہیے کہ وہ دونوں کے ساتھ محبت کرے اور دونوں کے فضائل اور دونوں کی عظمت اور دونوں کی شان کو بیان کرے. جس طرح صحابہ کرام کی محبت دل کے اندر ہو، اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی دلوں کے اندر ہو. اور جس طرح کوئی اہل بیت کے ساتھ گہری محبت کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح گہری محبت صحابہ کرام کے ساتھ بھی کرے، کیونکہ یہ دونوں آپ کے ساتھی ہیں،
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोग हैं और इनके मुरब्बी, इनके उस्ताद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यहाँ कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ ये फ़र्क नहीं होना चाहिए और ये बातें नहीं होनी चाहिए कि सहाबा और अहले बैत के दरमियान नाराज़गियाँ थी, इन दोनों के दरमियान दूरियाँ थी, इन दोनों के दरमियान आपस में कोई ताल्लुकात नहीं थे, आपस में मोहब्बतें नहीं थी। आज अल्लाह की तौफीक से इस बात को वाज़े किया जाएगा दलाइल की रोशनी में, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के हवाले से कि उनके दरमियान इस तरह कोई दूरियां, कोई दुश्मनियां, कोई बुग़्ज़, कोई अदावत नहीं था, बल्कि उनके दरमियान मोहब्बतें थी। उनका आपस का ताल्लुक़ बड़ा प्यार वाला था, बड़ा मोहब्बत वाला था। ये चलकर आगे आप समात फरमाएंगे कि जो हमारे यहाँ ये नक्शा और नमूना पेश किया जाता है कि इनके यहाँ तो बड़ी दूरियां थी, इनके यहाँ तो बड़े इख्तलाफात थे, कुछ जालिम थे, कुछ मजलूम थे, किसी ने जुल्म किए और किसी पर जुल्म ढाए गए। हमारे यहाँ ये अफसाने और वाक़यात सुनाकर सीधा सादा मुसलमानों को परेशानी में डाला जाता है। यहाँ आपकी तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा और अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के हवाले से क्या फरमाया? वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा अहले बैत के दरमियान अल्लाह ने मोहब्बत को रखा और अल्लाह ने उनके दरमियान उल्फत को डाल दिया और अल्लाह ने इसको अपनी नेमत करार दिया है। फरमाया कि ये मेरी नेमत है कि अल्लाह ने सहाबा किराम और अहले बैत उस वक़्त के लोगों के अंदर मोहब्बत को, उल्फत को डालकर उनको भाई भाई बना दिया। उनके अंदर मोहब्बतें अल्लाह ने रख दी तो अल्लाह ने उसको नेमत करार दिया है। अगर हम कहें नहीं, उनके दरमियान तो मोहब्बत नहीं थी, हमदर्दियाँ नहीं थी, बल्कि उनके अंदर तो इख्तलाफात थे, झगड़े थे, तो फिर अल्लाह की नेमत का हम क्या कहेंगे? अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने तुम पर ये नेमत की है। और दूसरी बात याद रखिए, आप देखें सहाबा किराम अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के उस्ताद कौन थे, उनकी तरबियत करने वाले कौन थे? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थी। अगर कहा जाए उनके दरमियान इख्तलाफात थे, उनके दरमियान मोहब्बतें नहीं थी, तो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह फिर ये कहा जाएगा उनका उस्ताद ठीक नहीं था, उनके उस्ताद ने उनकी तरबियत सही नहीं की। माअज़ल्लाह, ये तो फिर आपकी ज़ात गिरामी पर बात आ जाएगी। ऐसी कतअन बात नहीं है। आपने उनकी तरबियत की, आपने उनको इस तरह तरबियत देकर भाइयों की तरह बना दिया कि उनके अंदर इस तरह की मोहब्बतें कायम हो गई कि आज तक दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती है। वो सहाबा और अहले बैत जब चलते थे तो मालूम होता था ये किसी एक ही बाप के बेटे जा रहे हैं। सहाबा किराम अहले बैत जब किसी जगह पर बैठते थे तो पता चलता था ये किसी एक ही घर के फ़र्द हैं। इख्तलाफ नज़र नहीं आता था,
ان کے اندر محبتیں قائم تھی۔ محترم بھائیوں، اگر صحابی آپ کا شاگرد ہے تو اہل بیت میں سے بھی آپ کے شاگرد تھے۔ اور یہاں کہنا چاہوں گا، اہل بیت کی فضیلت کو کس نے بیان کیا؟ اہل بیت کے فضائل میں جو حدیثیں آتی ہیں ان کو صحابہ نے بیان کیا۔ ان اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں جو راوی ہیں وہ صحابی ہیں، اور صحابہ کی فضیلت کو بیان کرنے والے اہل بیت ہیں۔ اللہ اکبر! دونوں کے فضائل آپس میں بیان کرنے والے احادیث کو اٹھائیے۔ جناب ابو بکر صدیق کے فضائل بیان کرنے والے جناب علی ہیں، جناب حسین ہیں۔ اہل بیت میں سے آپ کو ملیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جناب حسین کے، جناب علی کے فضائل بیان کرنے والے آپ کو صحابہ ملیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فضائل بیان کرتے آپ کو ملیں گے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ اہل بیت کے فضائل آپ کو بیان کرتے ملیں گے۔ یہ ہم نے فرق کا شوشہ ظاہر کیا، ہم نے دوریاں ظاہر کی، وگرنہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں گہری دوستی کی طرح، بھائیوں کی طرح رہنے والے تھے۔ صحابہ کے فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں اور اہل بیت کے فضائل صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جہاں اگر امام صحابی بنا ہے تو اہل بیت میں سے اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی بنے ہیں۔ اگر اہل بیت میں سے کوئی امام بنا ہے اس کے پیچھے مقتدی صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں، یہ ہمیں احادیث کے اندر باتیں ملتی ہیں۔ اگر صحابی کو امام بنایا گیا، اہل بیت اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اس کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اگر اہل بیت میں سے کسی کو امام بنایا گیا ہے تو صحابہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کی محبتیں ہیں، یہ ان کے تعلقات ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا اور ہمارے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان تو محبتیں تھیں، ان کے درمیان تو ہمدردیاں تھیں، اور ہمارے ہاں یہ فرق بیان کیا جائے نہیں، ان کے اندر ناراضگیاں تھیں، ان کے اندر کوئی تعلقات نہیں تھے۔ قرآن کی آیت آپ نے سنی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ تھے صحابہ اہل بیت، اشداء علی الکفار، وہ سارے کافروں پر سخت تھے، کافروں کے سارے خلاف تھے، رحماء بینہم، آپس میں رحمت کرنے والے، ہمدردی کرنے والے تھے۔ صحابہ اہل بیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود بتا دیا ان کے حوالے سے کہ وہ تو آپس میں محبتیں کرنے والے تھے، ان کی تو آپس میں ہمدردیاں تھیں۔ اور آگے قرآن نے یہ کہا ان کی عبادتیں بیان کرتے ہوئے، اور آگے یہ کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ اہل بیت کس چیز کی تلاش میں تھے؟ وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنا چاہتے تھے۔ یہ صحابہ کے دل کی کیفیت، اہل بیت کے دل کی کیفیت، وہ چاہتے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیسے چاہتے ہوں گے اللہ ہم سے ناراض ہو، اللہ کو ہم ناراض کریں؟ وہ نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ ان کے دلوں کی تمنا یہ تھی کہ اللہ کا ہمیں فضل حاصل ہو جائے۔ تو وہ کس طرح آپس میں محترم بھائیوں دوریاں کرنے والے ہوں گے؟ قرآن سے پتہ چلا کہ صحابہ اور اہل بیت ان کا ہدف یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ ان کو پتہ تھا کہ آپس میں ہمدردیاں، آپس کے اندر محبتیں ہوں۔ اللہ اکبر! جہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
اہل بیت کی شان بیان فرمائی، اہل بیت کا مقام بیان فرمایا، وہاں پر آپ نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی، صحابہ کرام کے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ اکبر! آپ کے نزدیک دونوں کیا ہیں؟ عظیم لوگ تھے، مقام اور مرتبہ کے مالک لوگ تھے۔ آپ نے ہر موقع پر ہر صحابی اہل بیت اپنے ساتھیوں کے حوالے سے ان کی تعریف فرماتے اور ان کے حوالے سے آپ دعائیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی کے بارے میں آیا ہے، اس وقت اس صحابی کی عمر بہت چھوٹی تھی، اس کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ آپ کے لیے وضو کا پانی لائے، وہ صحابی آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آئے۔ آپ نے اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے آپ نے کلی فرمائی، آپ نے کلی فرمائی۔ اس کلی کا کچھ پانی آپ نے اس صحابی کے منہ پر مارا، محبت میں آپ نے چھینٹے مارے۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، آپ نے اس کے ساتھ یہ محبت کا اظہار کیا۔ مبارک اپنی کلی کا پانی آپ نے، وضو کا پانی اس کے چہرے پر آپ نے ڈالا کہ وضو کا پانی لایا تھا تاکہ اس سے یہ سعادت مل جائے، اس سے شرف مل جائے کہ نبی نے اپنے چھوٹے صحابی پر، اپنے چھوٹے امتی کے چہرے پر مبارک پانی پھینکا تھا۔ وہ صحابی جب بڑا ہوتا ہے، وہ صحابی جب بڑا ہو گیا، اس نے خود یہ حدیث بیان کی، اس نے خود حدیث بیان کی کہ مجھے یاد ہے میرے نبی نے محبت میں اور شفقت میں آپ نے مبارک کلی کا پانی میرے چہرے پر ڈالا تھا۔ اللہ اکبر! وہ سعادت سمجھتے تھے، تو آپ نے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اس طرح محبت کے، شفقت کے انداز اپنائے تاکہ ان کو یاد رہے، تاکہ ان کو یہ چیزیں یاد رہیں اور ان کے لیے یہ میرے محبت کے انداز آگے لوگوں تک بیان کریں۔ اہل بیت میں سے آپ نے کسی کو مبارک اپنے کندھے پر سوار کیا، کسی کو آپ نے اپنی مبارک کمر پر سوار کیا۔ جناب حسن، جناب حسین رضی اللہ عنہما، آپ کی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا، اس کو نماز میں آپ اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا کرتے تھے۔ یہ اہل بیت کے ساتھ آپ کی محبت کا انداز تھا۔ صحابہ کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ محبت کی مثالیں ہیں۔ آپ نے فرق نہیں کیا صحابہ کے درمیان، اہل بیت کے درمیان، آپ نے دونوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ جس نبی کی صحابہ کے ساتھ محبت ہو، جس نبی کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہو، تو ہم اس میں فرق کریں، ہم کسی کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کریں اور کسی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کریں۔ وہ تو سارے نبی کے پیارے تھے، وہ سارے نبی کے پیارے تھے، نبی کے محبوب تھے، ان سے نبی نے محبت کی ہے۔ اور ہم پھر اگر نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے صحابہ سے بھی محبت کریں، ان کے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کریں۔ یہ فرق اگر ہم نے کیا تو مانا ہم نے پیارے پیغمبر کی تربیت کو، ان کے انداز کو ہم نے ختم کر دیا۔ آپ نے امت کو یہ پیغام دیا، میرے صحابہ، میرے اہل بیت، ان کے ساتھ محبت کا انداز، احترام کا انداز اور ادب کا تقاضا کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھے الفاظ ذکر خیر میں ان کو یاد کیا جائے۔ محترم بھائیوں، دیکھیے یہ صحابہ اور اہل بیت، ان کی آپس میں محبتیں، ان کے آپس کے تعلقات ذرا دیکھیے۔ ہم میں سے ہر بندہ سب سے زیادہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بچوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ہر وقت بچوں کو نام کے ساتھ پکارنا چاہتا ہے، اور پھر اپنی اولاد کے نام بھی اچھے رکھتا ہے، اپنے اولاد کے نام بھی پیارے انتخاب کر کے رکھتا ہے تاکہ میرے پیارے بچے کا نام بھی پیارا ہو۔ تو دیکھیے ان اہل بیت میں سے انہوں نے نام کس کے رکھے ہیں؟
اللہ اکبر۔ اہل بیت میں سے آپ دیکھیں گے انہوں نے نام کس کے رکھے ہیں؟ اہل بیت میں سے آپ کو نام ابو بکر ملے گا، عمر ملے گا، عثمان ملے گا، عائشہ ملے گی۔ یہ آپ کو نام اہل بیت کے گھر میں سے ملیں گے۔ اور کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیے، دلائل کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا تعلق اہل بیت میں سے ہے، صحابی بھی ہیں، اگر ان کے بیٹے جناب حسن جناب حسین رضی اللہ عنہما کے بعد جو دوسرے بیٹے ہیں ان میں سے آپ کو کیا نام ملے گا؟ ابو بکر ملے گا اور عمر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا محبتیں ہیں، یہ آپس میں تعلقات ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی ظلم کوئی زیادتی کا پہلو تھا تو کیا ان کے گھروں میں ان کے نام ہوتے؟ اہل بیت نے صحابہ کے نام رکھے ہیں۔ جناب حسن کے گھر کے اندر آپ دیکھیں گے ان کے اندر بھی آپ کو یہ نام ملیں گے، ابو بکر ملے گا، عثمان ملے گا اور عائشہ ملے گی۔ جناب حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے آپ کو عمر کا نام ملے گا، جو کربلا کے اندر شہید ہوا، اس کا نام آپ کو عمر ملے گا، کہیں ابو بکر ملے گا۔ ہمارے ہاں اصغر اور اکبر کے نام سے پکارا جاتا ہے، ان کے اصل نام ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے۔ وہ شہادت وہاں پیش ہوتی ہے ان کو۔ یہ ان کے گھر میں نام کیوں آئے؟ محبت تھی، تعلق تھا، اپنے بڑوں کی یاد کے لیے ان کے نام رکھے گئے تھے۔ محترم بھائیو، اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر آپ کو یہ نام ملیں گے۔ اور صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ جناب حسن جناب حسین جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنے ان کے وظیفے مقرر کیے، ان کا خیال کرتے تھے، اہل بیت کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے نواسوں کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے، اچھا تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ محترم بھائیوں، ہمیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور یہ صحابہ اہل بیت ان کے آپس میں تعلقات ہمیں کیسے ملے ہیں، اور آج کل کیا بیان کیا جاتا ہے، آج کس انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وقت ہوتا محترم بھائیوں تو آپ کے سامنے تفصیلی باتیں ہوتی۔ وہ اس طرح اگر دیکھا جائے، جناب علی رضی اللہ عنہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان دونوں کے خاندان میں جو رشتہ داریاں ہیں چھٹی نسل تک چلتی ہیں، چھٹی نسل تک، اللہ اکبر، اس کے بعد بھی چلتی ہیں چھٹی نسل تک۔ جناب ابوبکر جناب علی کے خاندان کے ان کے نسلوں کے رشتے آپس میں ہو رہے ہیں 6 نسلوں تک، اور اس کے بعد بھی اسی طرح جناب عمر رضی اللہ عنہ ان کا بھی جناب علی کے ساتھ اس طرح خاندانی تعلق ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا جائے ان کے بھی تعلقات ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بتاتی ہیں، اس بات کا واضح ثبوت ہے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، آپس میں محبتیں تھیں، آپس کے اندر اچھے تعلقات تھے، آپس کے اندر جذبات تھے، کوئی ایسا فرق نہیں تھا۔ ان کے گھروں کے اندر صحابہ کے نام، ان کے گھروں کے اندر پیارے پیغمبر کی ازواج کے نام پائے گئے۔ عائشہ کا نام پایا گیا رضی اللہ عنہا، دیگر ازواج کا نام پایا گیا۔ اور یہاں میں مشورہ دینا چاہتا ہوں، ویسے تو الحمدللہ ہمارے گھروں میں صحابہ کے نام بھی ہوتے ہیں، اہل بیت کے نام بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن پھر بھی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں، ہمارے گھروں میں اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے، اگر صحابہ کے نام بھی ہیں تو اہل بیت کے نام بھی ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں میں پیارے پیغمبر کی ازواج کے نام بھی ہیں، آپ کی بیٹیوں کے نام بھی ہونے چاہیے، تاکہ کسی کو بولنے کا موقع نہ ملے۔ اگر ہمارے گھر میں ابو بکر ہے، ہمارے گھر میں علی بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں معاویہ ہے، ہمارے گھر میں علی بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں
عائشہ نام ہے، ہمارے گھر میں ختیجہ نام بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں عائشہ نام ہے، ہمارے گھر میں فاطمہ نام بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہوگا، اگر ہمارے گھر میں عمر کا نام بھی ہے تو حسن حسین کا نام بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر عثمان اور معاویہ کا نام بھی ہے، ہمارے گھروں کے اندر اہل بیت میں سے جو صحابہ ہیں اور آپ کی ازواج ہیں ان کے نام بھی ہونے چاہیے، تاکہ بالکل واضح طور پر کوئی فرق نہ کر سکے کہ ان کے ہاں اہل بیت کی عزت نہیں، ان کے ہاں خالی صحابہ کے نام ہیں، اہل بیت کے نام نہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی تاکہ ہمیں خیال کرنا ہوگا، وگرنہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے گھروں میں جیسے صحابہ کے نام ہیں، اہل بیت کے نام بھی ہیں، جیسے ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی ہے تو اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ لیکن ہمیں اس سے زیادہ کوشش کرنا ہوگی کہ اللہ جتنے بیٹے دے، جتنی بیٹیاں دی، ان میں سے ہم نے بعض کے نام صحابہ کے نام پر، بعض کے نام اہل بیت کے نام پر، تاکہ ہمارے اندر پتہ چلے کوئی امتیاز اور کوئی فرق نہیں، ہمارے ہاں سب کی عزت ہے، سب کا مقام ہے۔ یہ تو مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا کہ صحابہ سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ یہ تو مسلمان سوچ نہیں سکتا اہل بیت کے ساتھ محبت کرے اور صحابہ کے ساتھ محبت نہ کرے۔ یہ تو مسلمان کی شان ہی نہیں محترم بھائیوں۔ ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہوگا اور دنیا کو دکھانا ہوگا کہ ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں، ہمارے ہاں صحابہ کے نام بھی ہیں تو اہل بیت کے نام بھی ہیں، ہمارے ہاں صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ اگر ہمارے ہاں صحابہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں، اور وہ صحابہ، وہ اہل بیت جن کا ذکر قرآن میں آیا، احادیث میں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تعریف فرمائی اور اللہ نے دونوں کو جنت میں داخل فرمایا، تو پھر ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، ہمیں اس پر تکلیف کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بہر کیف اس طرح کی کئی باتیں آپ سن سکتے ہیں، بیان ہو سکتی ہیں، تو خلاصہ یہ ہے ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت کون ہیں؟ پیارے پیغمبر کے گھر والے، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کی ازواج مطہرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں جس طرح اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کی عزت ہے، اس طرح آپ کی ازواج مطہرات کی بھی عزت و شرف کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہنا چاہتا ہوں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے جا رہے تھے، دنیا کو الوداع کر رہے تھے، صحابہ کو الوداع کہہ رہے تھے، اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہے تھے، آپ کا آخری لمحہ کس گھر میں گزرا ہے؟ آخری گھڑی آپ کس کے حجرہ میں تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں، آج ہم ان کے بارے میں کچھ ذہن صاف نہیں رکھتے، معاف کیجئے گا۔ جب آپ کا انتقال ہو رہا ہے، آپ نے کس پر ٹیک لگائی ہوئی تھی؟ آپ کس کے جسم پر ٹیک لگائے ہوئے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جس سے محبت ہوتی ہے انسان آخری لمحات بھی اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ پیارے پیغمبر کی عائشہ کے ساتھ محبت تھی رضی اللہ عنہا۔ ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، ان کے والد کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ بہر کیف صحابہ کرام اہل بیت، ان کے حوالے سے ان کے نام، ان کی رشتہ داریاں، ان کے تعلقات، ان کے آپس کے معاملات، ہر جگہ آپ دیکھیں گے برابر کے شریک آپ کو ملیں گے۔ آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملیں گی جو آج ہمیں سننے کو ملتی ہیں، جو ہمیں آج بڑا فرق، بڑا گیپ نظر آتا ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے دلوں کے اندر ان سب کی محبت قائم رکھے، ہمارے دلوں کی گہرائیوں کے اندر صحابہ اہل بیت کی محبت کو بھر دے، اور اللہ تعالی تا حیات ہمیں ان کی محبت، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم بھائیوں، یہ بھی کہنا چاہوں گا، یہ دین ہمیں کس نے دیا؟ صحابہ نے، اہل بیت نے دیا۔ جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں کس نے بیان کی ہیں؟
قرآن کس نے ہم تک پہنچایا؟ ان صحابہ اہل بیت کے ذریعے پہنچا ہے، تو ان کی ہم پر کیا ہے؟ یہ مہربانی احسان ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ذکر خیر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔